क्यों निकाला? मैं पूछना चाहता हूं क्यों निकाला? सिंध की सबसे बड़ी बीमारी है, वो है आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी, तुम्हारे दिन खत्म है। गो इमरान गो, गो जाली खान गो, गो जाली खान गो। अल्ताफ हुसैन साहब को मैं दावे के साथ कहता हूँ, उर्दू बोलने वालों में तुमसे मुखातिब हूँ, किसी एक महाजिर की फिक्र नहीं है। हमने एक एक इंच की कीमत अपने लहू से अदा की है। नाउ द वर्ल्ड मस्ट डू मोर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। इलेक्शन 2018 से तकरीबन 2.5 माह कबल एक बहुत बड़ी सियासी पेशरफ्त हुई है, जैसे कि पूरे पाकिस्तान में हो रही है। ये है सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदरूनी सिंध गिरफ्त और उसकी पोजीशन के हवाले से हमेशा ये ख्याल रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पे दोबारा भी इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है। लेकिन इस दावे में एक बड़ी दरार पड़ी है और ये दरार सामने आई है। कौमी असम्बली की साबिक स्पीकर और बहुत अच्छा मकाम है पाकिस्तान की सियासत में डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा के हवाले से और उनके ख़ानदान के हवाले से। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा जो कि कौमी असम्बली की साबिक स्पीकर रही हैं, अब उन्होंने फैसला किया है कि वो पीपल्स पार्टी से ला ताल्लुक़ होंगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा वो शख्सियत हैं जो कि ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों से इलेक्शन नहीं जीतती, बल्कि हमेशा वो खुले इंतखाब में इलेक्शन लड़ती हैं और 1997, 2002, 2008, 2013 में मुसलसल बदीन से उन्होंने कौमी असम्बली का इलेक्शन जीता है और इस तरह से पाकिस्तान की सियासत में और खातून की हैसियत से एक मुमताज़ मकाम है। इसके अलावा उनकी एक और बड़ी अहम हैसियत है कि उनका ख़ानदान, ख़ास तौर पे उनके शौहर डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत करीबी रुकन रह चुके हैं, वफादार रह चुके हैं। जनाब आसिफ अली जरदारी से बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा 2008 से 2013 की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के दौरान एक तवील अरसे तक सिंध के वज़ीर दाखिला भी रहे हैं और सिंध की सियासत में उनका भी बड़ा कलीदी किरदार रहा है। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भी पीपल्स पार्टी से ला ताल्लुक़ी का ऐलान कर चुके हैं और उनके साहबजादे मिस्टर हसनैन मिर्ज़ा जो कि बदीन से सूबाई असम्बली का मेंबर मुंतखब हुए थे, वो भी अब पीपल्स पार्टी से ला ताल्लुक़ है। इस तरह से एक बड़ा ख़ानदान, एक बड़ा सियासी असर जो है वो पीपल्स पार्टी से अलहदा हो गया है और इसका बाकायदा ऐलान एक बहुत ही गैर मामूली अजीम-ओ-शान जलसा हुआ है बदीन में, जिसके ज़रिए सामने आया पिछले दिनों और जिसने कि सिंध की सियासत के लिहाज से एक बहुत अहम, जिसको हम माइलस्टोन कहते हैं, वो अबूर हुआ चंद दिन कबल। बिजली के पावर स्टेशन अनवर मजीद लेंगे, सीमेंट फैक्ट्री अनवर मजीद लेंगे, ट्रैक्टर इंडस्ट्री अनवर मजीद लेंगे। तो आपने तो सिंध ठेके पे दे ही दिया है, सूबाई हुकूमत तो सुम्मुन बुकमुन उम्यून है। तुम यहाँ पे वोट लेना चाहते हो, आओ इनके सामने एक घूंट इसमें से पी के दिखाओ। मेरे बदीन के भुट्टों को तुमने मार दिया है, तुमने प्यासा मारा है। गैर मामूली जोश, गैर मामूली जज्बा इस जलसे में देखने में आया है और अब इसके असरात देखते हैं सिंध की सियासत में क्या होते हैं। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा ने, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने फ़िलहाल फैसला नहीं किया है कि वो किस सियासी जमात में अब शामिल होने जा रहे हैं, मगर इन तमाम मौज़ूआत पे बात करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं कौमी असम्बली की साबिक स्पीकर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, फरमाइएगा। बड़ी देर की ये ऐलान करते करते, क्योंकि ये तकरीबन 2-3 साल से लग रहा है कि आप पीपल्स पार्टी से अलहदा होने चाहती हैं या हो जाएंगी, लेकिन इतना वक्त क्यों लगा है? शुक्रिया कामरान साहब।
اور آپ نے کہا 2-3 سال سے، اور شکر ہے کیونکہ باقی تو سب کہتے ہیں اب اچانک کیا ہوا. یقیناً جو بھی جس طرح کے حالات سندھ کے ہوتے گئے اور جس طرح کی میں وہاں دیکھ رہی تھی کہ ان کے رویے ہیں اور کوئی کچھ ٹوٹلی بدین کو اگنور کیا ہوا تھا. عوام کے لیے کسی قسم کی پانی سے لے کے رستوں سے لے کے بجلی سے لے کے اریگیشن کینال سے لے کے کسی چیز پہ ان کی توجہ نہیں تھی، اور خاص طور پہ نوکریوں کے لیے. اور بدین بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے. میری بار بار آواز اٹھانے پہ بھی جو ہے کہ کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا تھا، بلکہ ٹوٹلی اس طرح کا رویہ تھا کہ جیسے سائیڈ لائن کر دیا اور بدین کی عوام سے کوئی انتقام کیا جا رہا ہے. کرپٹ ترین آفیسرز وہاں پہ اپوائنٹ کیے جاتے تھے. بار بار شکایتوں کے باوجود اگر کسی آفیسر کی گویا آپ کا جو مسئلہ ہے وہ زیادہ بدین ہے، یہ اوور آل سندھ مسئلہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ اس میں بدین جو ہے وہ فوکس ہے آپ کا؟ بالکل نہیں. دیکھیے پورے سندھ کی صورتحال یہی ہے. یقیناً انسان اپنے گھر سے شروع کرتا ہے، اور ظاہر ہے جو چیزیں آپ کے ناک کے نیچے ہو رہی ہوں، آپ کے گھر میں ہو رہی ہوں، وہیں سے وہ ہوتا ہے. لیکن اوور آل پورے سندھ کی صورتحال یہ ہے کہ تباہ اور برباد کر دیا ہے. کہ میں نے تو کل کے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ دے ہیو سندھ. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی جو تقریر ہوئی تھی بدین میں، اور اس سے پہلے بھی ڈاکٹر ذوالفقار مرزا جب سے جناب آصف علی زرداری سے ناراض ہیں، اس میں لگتا یہ ہے کہ آپ کی ناراضگی بنیادی طور پہ پارٹی پالیسی سے یا زرداری صاحب سے زیادہ انور مجید صاحب سے اور ان کے کاروباری انٹرسٹ سے ہے، کیونکہ انور مجید صاحب بھی سندھ میں شوگر ملز چلاتے ہیں اور آپ کا بھی شوگر ملز کا سے تعلق رہا ہے. تو آپ کی گفتگو سے اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی پہلی گفتگو سے بھی لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ جو شوگر ملز کے معاملات ہیں اور پھر جو انور مجید صاحب کا جو انفلوئنس ہے شوگر ملز کے حوالے سے، وہ زیادہ آپ لوگوں کو اس نے بادر کیا ہے. دیکھیے یہی امپریشن میں وہ لوگ پہلانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ اگر بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھیے کہ جس وقت ڈاکٹر صاحب تھے، ہوم منسٹر تھے، اور جس وقت ان کے ایشوز شروع ہوئے تو کس چیز پہ شروع ہوئے؟ یہ شوگر ملیں اور یہ تو بہت بعد میں آئیں. اور مجھے بتائیے وہ لوگ جو اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہوں، وہ ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی کے لیے، کوئی میرا پرائیویٹ یا ان کا پرائیویٹ تو نہیں تھا، کسی کی جاگیر نہیں تھی. اٹس اے پبلک لمیٹڈ کمپنی. اور وہ بھی کوئی ایسی کوئی ہو کہ جو اتنی فلرش کر رہی ہے کیا، جس کو بار بار ٹیک اوور کیا گیا 90 کی دہائی میں، اس کو سک کیا گیا، جو ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی کے جو 1,500 لوگوں کو نوکریاں دیتی تھی، اسے رورل ایریا میں اسے آخر بند کرا دیا. اٹ از ناٹ آپریشنل. دیکھیں ایشو اگر میری ذات کا ہو، ایشو اگر ڈاکٹر صاحب کی ذات کا ہوتا، آپ ذرا بیک گراؤنڈ میں جائیے. وہ لوگ جو اپنی بیوی کے ساتھ جانے دینے کو تیار تھے، تھرو آؤٹ ان کے سٹرگل میں ان کے ساتھ تھے. میں تو جتنا جو 1997 کی آپ نے ذکر کرنا بھول گیا، میں اس الیکشن میں آئی تھی، اور وہ مشکل ترین وقت تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. کوئی آسان وقت نہیں تھا. اگر اتنی میری مٹیریل ہی اگر ہماری خواہشات تھیں اور یہی مٹیریل وہ تھی، تو کیا وجہ ہوئی کہ میں نے جب بھی ہمیں پاور آئے یا وہ آئے، اس میں کیا ایک شوگر پبلک لمیٹڈ کمپنی تک صرف ہم رہ گئے؟ دیکھیے ایک جس طرح اس حکومت کو چلایا جا رہا ہے، ہماری جدوجہد جمہوریت کے لیے تھی. وہ بی بی کے ساتھ جب میں مشکل وقت میں آئی تھی تو وہ جمہوریت کے لیے آئی تھی اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئی تھی، کوئی بادشاہتیں قائم کرنے کے لیے نہیں آئی تھی. آج سندھ کا بچہ انور مجید سے پریشان ہے، تنگ ہے. اور انور مجید کون ہے؟ یقیناً ان کے پیچھے جو شخصیات ہیں وہ ہیں جو ان کے تھرو آپریٹ کر رہے ہیں. ایک کارپوریٹ بنا کے رکھ دیا آپ نے سندھ کو، ایک غیر سیاسی لوگوں کے ذریعے آپ سندھ چلا رہے ہیں، اور ایک جو ہے کہ کارپوریٹ ایک انڈسٹری ہے کہ جس کو چاہے جہاں چاہے وہ ان کی مرضی ہے کہ یہاں پہ ہر شخص ڈر کے چلتا ہے سندھ میں. اور میں سمجھتی ہوں یہ پہلی آواز جب ڈاکٹر صاحب نے بھی ریز کی تھی تب بھی یہی وجہ تھی، کیونکہ کرپٹ ترین ڈی سی ڈھونڈ کے انہوں نے سندھ میں دیا، ہم بدین میں دیا. ہم بار بار یہ کہتے رہے ہیں، اور آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے کہ جب ڈاکٹر صاحب ہوم منسٹر تھے اور جب ان کے پاس تھی، کون سے آفیسرز تھے جو وہاں پہ لائے گئے تھے.
آج ان کا نام کہاں شمار ہوتا ہے، اور ان کے جاتے ہی، ان کے چھوڑتے ہی کرپٹ ترین آفیسرز جو ایس پی ہوں یا ڈی سی ہوں وہاں لگائے جاتے تھے، اور بار بار شکایتوں کے باوجود ان کو ہٹانے کے بجائے ترقیاں دی جاتی تھی۔ دیکھیں اس ڈی سی سے میرا ڈائریکٹ کوئی ڈاکٹر صاحبہ اب یہ سب کچھ جو ہوا یہ بدین کے ساتھ ہوا، ڈاکٹر ذوالفقار مرزا اور آپ کی کانسٹیٹوئنسی کے ساتھ ہوا، لیکن اب جو آپ کی پولیٹیکل سٹرگل ہے اس کا فوکس کیا ہے؟ آپ لوگ اب چاہتے کیا ہیں؟ اب الیکشن قریب آ رہا ہے، آپ کا کیا ایکشن پلان ہے؟ آپ کس طرح سے اب الیکشن میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ آپ فیملی کی حیثیت سے جائیں گے؟ آپ کسی پارٹی میں جائیں گے؟ کیا آپ کا پلان ہے؟ دیکھیے کامران صاحب، سب سے جو آپ نے کہا یہ صرف میرا بدین کی حد تک نہیں ہے، یہ پورے سندھ کے لیول پہ ہے۔ ویسے تو پورا پاکستان ہی ایک جس طرح ان کے حالات ہیں، لیکن یقیناً ہم نے اپنے گھر سے شروع کی بات، ہم نے وہاں سے علم اٹھایا ہے، لیکن پورا سندھ پریشان ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑا کرس ہے اس وقت جو سندھ کے اوپر آیا ہے۔ جو پانی کی صورتحال ہے، اگر آپ ہر چیز کو دیکھیں گے نا تو all roads lead to Rome، وہ والی صورتحال ہے کہ آپ نے رستہ بنانا ہے، بریجز بنانی ہے تو وہاں اس طرح بنے گی، اس طرح پلاننگ ہوگی کہ وہ صرف ان کی شوگر ملوں کو جائے۔ اگر کوئی اریگیشن کینال پہ کام ہوگا تو وہ اس طرح ہوگا کہ صرف پانی وہاں جائے۔ آج اگر لوور رائپیرینز کا جو بدین کا سب سے بڑا حق تھا کہ وہاں پانی پہنچایا جاتا، وہاں پہ پانی کو لوگ ترس رہے ہیں، اور سارا پانی اگر دیکھیں کہ اوپر جتنا میں مانتی ہوں کہ پانی کی شارٹیج ہے، لیکن اس شارٹیج کو بھی آپ کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے، نو مور نو لیس۔ میں کہتی ہوں ایکول لیول پہ ہونا چاہیے۔ آپ کا جتنا شارٹیج آپ اوپر دے رہے ہیں، اب یہ کیا بات ہوئی کہ وہاں تو آپ کی زمینیں سیراب ہو رہی ہوں لیکن جو ہے کہ غریب آدمی مر رہا ہو۔ کوئی اچھی زمین ہے وہ آپ کو چاہیے، ایگریکلچر لینڈ ہے، کوئی اور ریل اسٹیٹ ہے وہ آپ کو لین۔ مقصد لمٹ ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی لیکن ڈاکٹر صاحب اب پیپلز پارٹی میں بھی ایک تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں، بلاول کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں، بلاول بھٹو زرداری، کچھ آصفہ بھی ایکٹیو ہو رہی ہیں، اور یہ پیپلز پارٹی میں ایک نئی اوپننگ بن رہی ہے۔ اس سے آپ کو کوئی امید نہیں ہے یا اس سے آپ کا کوئی لگاؤ نہیں ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنا بڑا بیگیج ہے یہ اس وقت، جو آخر آپ کس طرح 10 سالوں کی کرپشن اور 10 سالوں کے جو گناہ سندھ کے خلاف ہوئے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ جو 1 کروڑ بچہ سٹنٹڈ گروتھ میں ہے، جو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے، اور جو سٹارویشن کی جو بات ہے، ہم سگنیٹری ہیں ایس ڈی جیز کے، جو 2030 تک ہم لوگوں کو یہ کمپلیٹ سٹارویشن ختم کرنی ہے۔ ہم ان ملکوں میں سے تھے کہ جو ہم سگنیٹری ہیں۔ آج آپ جانتے ہیں کہ سٹارویشن کی کیا صورتحال ہے۔ 2015 میں اگر 8 کروڑ بچے آپ کے سٹارویشن کے لیے تھے تو لاسٹ ایئر کی جو رپورٹ آئی ہے وہ اس میں 35% کا اضافہ ہوا ہے۔ تو کیا سٹیپس لیے گئے ہیں؟ یہ ان رورل ایریا میں کوئی لائیولی ہوڈ کے لحاظ سے، کسی چیز کے لحاظ سے کہیں آپ نظر آئے، کوئی ایک چیز اٹھا کے بتا دیجئے کہ جس سے میں کہوں کہ ہاں اس ڈپارٹمنٹ میں کام ہوا۔ میں سمجھتی ہوں بلاول کو یہ بیگیج نہیں اٹھانا چاہیے، اور یہ ٹائم نہیں ہے، کیونکہ ایک اکاؤنٹیبلٹی پروسیس چلا ہے، اور یہ اکاؤنٹیبلٹی سندھ میں بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ سندھ کی عوام نے کیا گناہ کیا ہے، وہ کیوں یہ سب کچھ برداشت کریں اور یہ چلتے چلے جائیں۔ جب کبھی اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے، اکاؤنٹیبلٹی اچانک کچھ تھم سی گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ سندھ میں جو اکاؤنٹیبلٹی کی فضا ہے وہ اب بالکل ایک بیک سیٹ پہ چلی گئی ہے۔ آپ بھی شاید نوٹس کر رہی ہوں گی، پچھلے کم از کم 2-3 مہینے سے یہ ایک بڑی تبدیلی تو سندھ میں یہ آئی ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی اور وہ جو پریشر ہوا کرتا تھا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے۔ I totally agree with you کامران صاحب کہ نہیں، وہ اکاؤنٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی ہے۔ کیوں نظر نہیں آ رہی ہے کہ میں خود پریشان ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ نیب سے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ جانوروں سے بدتر حالات میں انسان اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے تو اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ ان لوگوں کو نیند کیسے آتی ہے۔ میں نے آپ کو وہ پانی دکھایا جو واٹر کمیشن بننے کے بعد وہ ایک سمجھے کہ ایک نظر
خبرداری हुई, 2 चक्कर लगे तो इतना हुआ. उससे पहले मैं चीखते रही हूँ. आपको पता है कि जब मैं स्पीकर थी, मैंने सबसे पहला काम, मेरे पास सिर्फ 2008 से 2011 का टाइम था जब एक्चुअली मेरे पूरे, अगर आप पॉलिटिकल उसमें देखें कि हमें कुछ फंड्स मिले. 2011 के बाद मुझे कैंसर हो गया एंड देन मैं ट्रीटमेंट के लिए चली गई तो वो डिस्टर्ब हो गया. जिस तरह उस 3 साल में मैंने जितने टोटल फोकस करते हुए वाटर पे फोकस किया और जो हमारे ड्रिंक ये पानी की जितनी स्कीम्स थी मैंने सारा पहले फोकस उन पे करते हुए काम. क्योंकि एक एज अ डॉक्टर भी मैं समझती हूँ कि डायरेक्ट अगर उस चीज़ से इफ़ेक्ट आएगा तो आपके बच्चे बीमार. आज हमने सिंध को सिर्फ हेपेटाइटिस दी है, हमने सिंध को मुख्तलिफ बीमारियों में डाल दिया है और आज तक पीने के पानी की ज़रूरत है. जितनी मेरी स्कीम्स थी, बदीन का वाटर सप्लाई, गोलारची के अल्ट्रा वायलेट मैंने फिल्ट्रेशन रहा, उसमें मेरे बच्चों ने नहीं पीना था. हाँ, मेरे बदीन के बच्चों ने जरूर पीना था, तो मेरे गोलारची के बच्चों ने पीटीआई में शामिल हो रही हैं आप. 5 शहरों में ये बातें आ रही हैं कि अब आप और आपकी फैमिली जो है पीटीआई में जा रही है. मैं सिर्फ इसमें ये ऐड कर दूं कि कम से कम उन स्कीम्स को ही आप कंप्लीट कराते, उन पे तख्तियां आप अपने नामों की लगवा लेते, लेकिन गरीब आदमी को साफ पीने का पानी दे देते. देखिए, मैंने हमेशा जब भी कुछ किया है हमने बदीन की आवाम से मशवरा करके किया है. हमने इसीलिए वो जलसा भी हुआ, मैंने मुख्तलिफ वहाँ बैठ के मीटिंग्स भी की. एक राय के साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और उसमें हमने मुख्तलिफ राय सबकी ली हैं और यकीनन आवाम का एतमाद हम में है. वो ये कहते हैं कि हम जहाँ, उनको मैंने वहाँ पे यही बताया कि मेरे एक TORs होंगे, मैं जिस पार्टी में भी जाऊँगी मेरे एक TORs होंगे और जिसमें ये होगा कि सिंध को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता. अब सिंध की आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती और उन TORs के साथ पूरा ज़ाहिर है कि फोकस बदीन पे होगा, उसमें उनकी गुर्बत पे होगा, उनके पानी, उनका एजुकेशन. आप 941 स्कूल्स जो हैं एजुकेशन फाउंडेशन के तहत कि वो बंद पड़े थे, अब लास्ट ईयर उन्होंने 6 अरब रुपया, जिसमें पता नहीं कितना एक्चुअली लगा, उसके बाद कह रहे हैं कि 150 स्कूल के करीब अब खुलेंगे. बहरहाल जिनका फोकस इन इश्यूज की तरफ होगा, मेरे वो TORs होंगे और जो भी पॉलिटिकल पार्टी उन TORs पे पूरी मेरी कमिटमेंट एंड अश्योरेंस होगी, मैं उस पार्टी में जाऊंगी. तो अभी फ़िलहाल लग रहा है कि ज़ाहिर है कि आपने कोई फ़ैसला नहीं किया है, लेकिन अगर कोई फ़ैसला नहीं होता तो फिर आपकी पूरी फैमिली, आप डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, हसनैन, आप लोग फिर इंडिपेंडेंट हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे? जी, क्योंकि वहाँ पे जाहिर है कि यही लोग चाहते हैं, हम ही ने उनके लिए स्ट्रगल किया है. लेकिन मैंने कहा कि मैंने एक TORs बनाए हैं अपने लिए और उस पे मुख्तलिफ पार्टीज़ जो हमसे राब्ते में थी, बात करना चाहती थी, वो TORs मैं उनको दूंगी और अगर वो सब वो उसी तरह होता है जो हमारी कंडीशन है, जो मेरी आवाम से कमिटमेंट है, तो फिर मैं उसमें उस पार्टी को ज्वाइन भी करूँगी और अगर नहीं हुआ तो यस, मैं इंडिपेंडेंट भी जा सकती हूँ. और आपका फैसला मतलब आपकी फैमिली का फैसला? जी हाँ, बिल्कुल. वैसे डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है कि जो इस वक्त की सिचुएशन है, 10 साल की जो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी है, उसकी बेसिस पे सन 2018 के इलेक्शन में खास तौर पे रूरल सिंध के अंदर आपको क्या सीन लग रहा, क्या आउटकम नजर आ रहा है इलेक्शन में? ये 10 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है. देखिए, पहली बात तो मैं इसको पीपल्स पार्टी कहना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हर वो शख्स जिसने पीपल्स पार्टी की मुखालफत की थी वो आज उसका हिस्सा है. जिन्होंने बीबी की मुखालफत की थी, उनकी शहादत पे उनके जालों के साथ जो कुछ किया था वो आज इनकी शक्ल बनी हुई है, तो यकीनन वो पीपल्स पार्टी तो हो ही नहीं सकते. पीपल्स पार्टी थी एक आइडियोलॉजी पे, पीपल्स पार्टी का एक मैनिफेस्टो था, लेकिन ना वो आइडियोलॉजी है ना वो मैनिफेस्टो है. तो सिर्फ नाम रख लेने से तो बहुत सी पार्टियाँ बनती है, तो वो हैं. लेकिन ओवरऑल जो भी ये सेटअप है उसके खिलाफ शदीद रिजेंटमेंट है, पूरे रूरल सिंध में रिजेंटमेंट है, लोग खौफ में हैं मुब्तला, लोग आगे आने से डरते हैं. मैं आपको यकीन दिलाऊं कि अगर ये फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो, लोगों को अपनी सिक्योरिटी का एक अश्योरेंस हो, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट का अटैक लोग भूले नहीं हैं. लोगों ने देखा था कि जिस तरह जब हम सिंध हाई कोर्ट गए थे और जिस पे खुद सिंध हाई कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया था, काश
کاش وہ اپنا فیصلہ بھی دے جاتے تو بہت اچھا ہوتا، لیکن اس کے بعد یقیناً لوگ ہراساں ہیں اور وہ انتظار میں ہیں کہ شاید ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے وقت میں شاید وہ پھر اس وقت ہمت کر سکیں. لیکن میں آپ کو کہتی ہوں کہ اگر یہ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو جائیں تو شاید چند ڈسٹرکٹس تک یہ محدود ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، سابق اسپیکر قومی اسمبلی. 5 مسلسل الیکشن خود جیتے اور لڑے اور اب ان کا پورا خاندان پیپلز پارٹی سے علیحدہ اور بھرپور چیلنج دے رہے ہیں آصف علی زرداری کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو. اور جیسا کہ بھی آپ نے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کو سنا، وہ کہتی ہیں کہ اب تو پیپلز پارٹی کا ہولڈ ہے، لیکن جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اور الیکشن آئے گا، فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی چند ضلعوں تک محدود ہو جائے گی. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ایک اور بڑی کامیابی دہشت گردوں کے خلاف کوئٹہ کے نواں میں ہوئی اور 5 دہشت گرد جو لشکر جھنگوی کے کمانڈر کے قتل کا جو اس کو ہلاکت ہوئی تھی اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اس کو بھی ناکام بنا دیا گیا ہے اور 5 خودکش حملہ آور اور ان کی بارود سے بھری گاڑی جو ہے وہ تباہ کر دی گئی ہے. اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. دہشت گردوں کے خلاف ایک اور بڑی کامیابی ہوئی ہے. ایک بار پھر بلوچستان میں یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے اور ایک بار پھر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے بھرپور انداز میں دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور انہیں جہنم رسید کیا. یہ واقعہ ہوا ہے اب تازہ ترین واقعہ ہوا ہے کوئٹہ کے نواں کا ہی واقعہ ہے ایک بار پھر، جس میں کہ ایک بارود سے بھری ہوئی گاڑی جس کے بارے میں بتایا گیا کہ بظاہر یہ دہشت گردوں کا رد عمل تھا پرسوں ہونے والے واقعے میں، جس میں لشکر جھنگوی کے بلوچستان کے کمانڈر کو اور سب سے جو مطلوب دہشت گرد تھا اس کو ہلاک کیا تھا ملٹری انٹیلیجنس نے، اس کا رد عمل تھا اور اس کے لیے حملہ ہونا تھا ایف سی کے مددگار سینٹر پہ کوئٹہ کے باہر، جس میں یہ بارود سے بھری ہوئی گاڑی کو اس سینٹر سے ٹکرانا تھا. لیکن ایف سی کے اہلکاروں نے کمال حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے اس گاڑی کو اس سینٹر کے ٹکرانے سے پہلے انٹرسیپٹ کیا، فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 5 حملہ آور جو کہ خودکش حملہ آور تھے وہ ہلاک ہو گئے، جن کے بارے میں خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ سب کے سب افغان تھے. اس طرح سے دہشت گردی کا ایک اور بڑا واقعہ ناکام ہوا ہے اور دہشت گردوں کے خلاف کل کوئٹہ کے قریب ہی ایک بار پھر بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے. جس طرح آج ہمارے بہادر جوان لڑے ہیں، میری ابھی وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بات ہوئی ہے اور 10 لاکھ روپے کا انہوں نے اعلان کیا ہے ان کے لیے انعام کا. ہمارے جو جوان شہید ہوئے محمد ادریس خالد محمد رمضان، پہلا اٹیک ہوا ہے، اس کے بعد فوراً یہ نکلے گیٹ بند کرنے کے لیے اور اس دوران میں دوسری گاڑی آئی ہے، اس نے گیٹ ہٹ کر دیا. ایک بار پھر گواہی ہوئی ہے، ایک بار پھر قوم کو اطمینان ہوا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دہشت گردوں کو زبردست مزاحمت کا سامنا ہے اور پاکستان جو مجموعی طور پر دہشت گردی کے چنگل سے آزاد ہو رہا ہے اور بلوچستان خاص طور پہ کوئٹہ جو اس حوالے سے اب بھی کشمکش کر رہا تھا، اس کے خلاف پچھلے 48 گھنٹے بہت ہی کامیاب رہے ہیں. زبردست کامیابی حاصل ہوئی ہے کوئٹہ میں ہونے والی دہشت گردی کے حوالے سے، ہزارہ قبائل کے حوالے سے جو فرقہ وارانہ دہشت گردی ہوتی تھی، سیکیورٹی فورسز پولیس اہلکاروں کے خلاف جو دہشت گردی ہوتی تھی، ان سب کے حوالے سے پچھلے 48 گھنٹے بہت ہی شاندار رہے ہیں. بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور قوم کو اس بات پہ ہر صورت میں بہت اطمینان ہونا چاہیے. یہ بڑی اطمینان بخش خبر ہے. اس ماحول کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سیکیورٹی اور دفاعی امور کے ممتاز ایکسپرٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب. یہ فرمائیے گا اوور آل پاکستان میں حالات میں زمین آسمان کا فرق ہوا ہے دہشت گردوں کے خلاف رد الفساد اور اس سے پہلے جو ہمارے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن رہے ان کی کامیابی اب ہر طرف باتم بدرجہ اتم نمایاں ہے. لیکن یہ جو بلوچستان کے حوالے سے، کوئٹہ کے حوالے سے جو صورتحال تھی وہ کافی سیریس رہی ہے، لیکن پچھلے 48 گھنٹوں میں اس کا بہت زبردست ہمیں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں. جی بالکل. دراصل یہ دہشت گرد جو ہے وہ بارڈر کے اکراس بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر ان کا جو نیٹ ورک ہے اس کو تباہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن کبھی کبھی یہی لوگ چونکہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے
اور ادھر جو بادینی صاحب ہے یہ بلوچستان کے رہنے والے ہیں جو کہ اس میں قتل ہوئے. دراصل وہ بڑے سرغنہ تھے. یہ جو لشکری جنگجوی ہے اور یہ لشکری جنگجوی جو ہے وہ داعش کا حصہ ہے. تو میرے خیال میں ان کے اوپر جو وار کیا گیا بڑا کامیاب رہا. ہمیں تھوڑا سا افسوس ہوا کہ کرنل عابد جو ہے وہ اس کے اندر شہید ہوئے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے دہشت گرد ہے جو مین آدمی تھا وہ اس کو ایلیمینیٹ کیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ وہ دوبارہ حملہ کرے جو ایف سی کے ادھر وہ سینٹر تھا اس کے اوپر. میرے خیال میں وہ بھی ناکام ہوئے اور 5 دہشت گرد مارے گئے. تو میرے خیال میں یہ بڑی اچیومنٹ ہے ایک طریقے سے کہ ہمارے جو دفاع ہے وہ مضبوط ہے اور ہماری جو انٹیلیجنس ہے اس کے بارے میں وہ روز بروز مضبوط ہوتی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں گے, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. پاکستان میں کاروباری لوگوں کے لیے اور معیشت کے ماحول کے حوالے سے ایک بڑی جھجک آج دور ہو گئی جب پاکستان مسلم لیگ نون کا چھٹا اور آخری بجٹ قومی اسمبلی سے منظور کر لیا گیا. جب سے یہ بجٹ آنے کی باتیں ہوئی تھی اور اب تک مختلف ابہام موجود تھے, بجٹ آئے گا, بجٹ قبول ہوگا, بجٹ منظور ہوگا یا نہیں, یہ تمام چیزیں اب عبور ہو چکی ہیں اور اس لحاظ سے یہ سمت جو ہے اس کا تعین ہو چکا ہے. آج یہ بجٹ منظور ہوا ہے. اسی بجٹ میں شامل کر لی گئی تھی وہ معروف ایمنسٹی اسکیم جس کا بہت ذکر رہا ہے. اس کو قانون کی حیثیت سے اسی بل میں شامل کیا گیا ہے اور اس طرح سے بجٹ کے ساتھ یہ ایمنسٹی اسکیم بھی منظور ہو گئی ہے. اس بجٹ کے ساتھ کئی بہت ہی کلیدی اقدامات اٹھائے گئے ہیں جو اس سے پہلے نہیں موجود تھے, جو یقینی طور پہ جو ہمارے ہاں ٹیکس ماہرین ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور نان ٹیکس پیئرز کو یا نان فائلرز کو, وہ لوگ جو اپنے ٹیکس کے گوشوارے جمع نہیں کراتے, ان کے لیے اس بجٹ کے ذریعے بڑی قدغن لگائی گئی ہے. اس لحاظ سے اس بجٹ کا یہ بہت ہی اچھا پہلو ہے جسے بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نامی گرامی ایمنسٹی اسکیم بھی اس بجٹ میں شامل کر لی گئی ہے اور وہ قانون کا حصہ ہو گیا ہے اور اس سلسلے میں جو قانونی ہچ تھی وہ دور ہو گئی ہے. یہ بھی آج کے لحاظ سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. جو اہم نکات اس بجٹ کے لحاظ سے سامنے آئے ہیں اس میں یہ بات بہت اہم ہے اور یہ پاکستان کے لیے خاص طور پہ جو پاکستان میں کالا دھن یا جو گرے دھن جو ہے پراپرٹی کے کاروبار میں لگتا تھا اور جو اس سے منسلک ہے, اس کو روکنے کے لیے یہ قدم جو اٹھایا گیا ہے, جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے, جو اب قانون بن گیا ہے, اسے ماہرین سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہے. یہ بہت ہی پازیٹیو چیز ہے جس میں اب کہا گیا ہے کہ پہلے نان فائلرز کے لیے پراپرٹی خریداری کی حد 40 لاکھ روپے تک محدود کی گئی تھی جب یہ تجاویز آئی تھی, مگر اب فائنانس بل میں ترمیم کے بعد 40 لاکھ کی حد کو بڑھا کر 50 لاکھ کر دیا گیا ہے. گویا کہ پاکستان میں نان ٹیکس فائلر 50 لاکھ روپے سے زیادہ کی کوئی پراپرٹی نہیں خرید سکے گا. یہ بہت اہم قدم ہے. اسی طرح سے نان فائلر بینک میں نیا فارن کرنسی اکاؤنٹ اب نہیں کھول سکتا, مگر اب نان فائلر پہلے سے موجود اپنے فارن کرنسی اکاؤنٹ کو بھی استعمال نہیں کر سکے گا. گویا کہ جن لوگوں کے پاس فارن کرنسی اکاؤنٹ موجود ہے مگر وہ نان فائلر ہیں وہ اس کو ٹچ نہیں کر سکیں گے. نان فائلر کسی بھی مالیت کی نئی گاڑی بھی نہیں خرید سکتا. جو لوگ ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کراتے وہ گاڑی نہیں خرید سکتے, جبکہ نان فائلرز پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح اب 0.4% ہوگی. اس کے ساتھ ہی یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایمنسٹی اسکیم کا اختتام 30 جون کو ہوگا اور ایمنسٹی سے استفادہ کرنے والوں کے ناموں کو خفیہ رکھا جائے گا. ان پر نیب کے کسی قانون کا اطلاق نہیں ہوگا. پوری کوریج جو ہے جو ایمنسٹی لوگ اویل کریں گے ان کو اس بجٹ میں موجود قانون کے ذریعے فراہم کر دی گئی ہے. یہ بھی ایک بہت ضروری قدم ہے جو اٹھایا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ خبر بھی آئی ہے کہ اس سال 1 اکتوبر سے OECD بین الاقوامی معاہدے سے جس کے ذریعے پاکستان حصہ بن گیا ہے, بیرون ملک اثاثے رکھنے والے پاکستانیوں کی جانچ پڑتال بآسانی ہو سکے گی بلکہ آٹومیٹک ہو سکے گی. گویا کہ ایمنسٹی اسکیم رکھنے والوں کو استعمال کرنے والوں کو یہ خبر ہونی چاہیے, نہ کرنے والوں کو, کہ 30 جون کے بعد ان پر یہ گھیرا شدید تنگ ہو جائے گا. اسی حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ جدید سافٹ ویئر FBR نے حاصل کر لیا ہے اور جس سے پاکستانیوں کے غیر ملکی اثاثوں کی, ان کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات پاکستان کے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو حاصل ہوگی. اسی لیے اس ایمنسٹی اسکیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اسی طرح سے پاکستان میں موجود ایسے اثاثے جو کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں, جو کہ
ख़ास तौर पर डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का हिस्सा नहीं है, उसको भी इस बजट के ज़रिए, इस बनी बिल के ज़रिए उस एमनेस्टी स्कीम को इसमें शामिल किया गया है, जिसके ज़रिए मुकामी असासे जिनमें प्रॉपर्टी, सोना और बॉन्ड्स वगैरह शामिल हैं, उनको डिक्लेयर करने पे सिर्फ 5% जुर्माना होगा। 5% दे के आप ये तमाम चीज़ें डिक्लेयर कर सकते हैं और अपनी बुक्स में शामिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्की करेंसी पर 2% जुर्माना होगा देकर डॉलर या किसी और करेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है। अगर आपके पास डॉलर है, गैर मुल्की करेंसी है, सिर्फ 2% जुर्माना दें और उसको डिक्लेयर कर दें। पाकिस्तान में मौजूद डिक्लेयर प्रॉपर्टी पर भी 1% टैक्स देना होगा, और वरना अगले साल के बाद से हुकूमत कम कीमत जाहिर की गई प्रॉपर्टी को डबल कीमत पे खरीद सकती है। अब आप 1% अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करें, 1% दें, उसको ऑफिशियल कर दें, वरना अब हुकूमत के पास इख्तियार हुआ कि आपकी डिक्लेयर करदा प्रॉपर्टी की कीमत से दुगनी कीमत देके वो आपसे खरीद ले। इसी तरह से बैरून मुल्क असासों के हवाले से बैरून मुल्क प्रॉपर्टी और ऑफशोर कंपनियों को जाहिर करने के लिए 3% जुर्माना होगा। बैरून मुल्क से गैर मुल्की करेंसी, बॉन्ड या दीगर सिक्योरिटीज़ लाने पे सिर्फ 5% जुर्माना होगा। इसी टैक्स के ज़रिए बड़ी मराद दी गई हैं ख़ास तौर पर तनख्वाहों पर, और पाकिस्तान में मुलाजमीन के लिए ये टैक्स जो है ये शानदार साबित हुआ है, और ख़ास तौर पर टैक्सों पर छूट दी गई है। तनख्वाहों में सालाना 4 से 8 लाख रुपए कमाने वाले साल में 1000 रुपए टोकन टैक्स दे सकेंगे, जबकि सालाना 8 से 12 लाख कमाने वाले साल में एक बार सिर्फ 2000 रुपए टैक्स देंगे, और 12 से 24 लाख कमाने वाले पर सिर्फ 5% टैक्स हुआ करेगा, और 24 से 48 लाख वालों पर सिर्फ 10% होगा। और इस तरह से ये बड़ी मरात है जो ये इन लोगों को हासिल होगी जो हमारे मुलाजिम पेशा लोग हैं, ख़ास तौर पे जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं, उनके लिए ये एक बड़ी खुसूसी रियायत है। इसके अलावा इसी बिल में एक ख़ास रियायत ये है कि 25 लाख रुपए तक छोटे मकानात या फ्लैट्स तामील करने वाले बिल्डर्स को 50% तक टैक्स की छूट मिलेगी। छोटे मकानात बनने को ये इंसेंटिव दी गई है। इसी आज जो बजट मंजूर हुआ है, इसके फाइनेंस बिल के तहत FBR के प्रॉपर्टी वैल्यू रेट ख़त्म कर दिए जाएंगे। खरीदार को मार्केट वैल्यू के मुताबिक प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने की हिदायत की गई है, ताहम सूबों की जानिब से जो इसकी DC वैल्यू है वो बरकरार रहेगी। वो है कि हर लिहाज से आज का दिन बहुत अहम है। ये बजट भी अप्रूव हो गया, और इस बजट के अंदर जो चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं, एमनेस्टी स्कीम की गई है, नॉन फाइलर्स को जिस तरह से उनकी हौसला शिकनी की गई है, हर लिहाज से ये बड़ा पॉजिटिव कदम है, बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। आने वाली हुकूमत इससे यकीनी तौर पे फ़ायदा उठा सकती है। इन तमाम उमूर पर बात करते हैं, और उसके लिए हमने पाकिस्तान के टैक्स उमूर के नामवर माहिर और कंसल्टेंट भी हैं FBR के, जनाब अशफाक तौला को दावत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक तौला साहब। एक बड़ी आज डेवलपमेंट है, ये बजट भी अप्रूव हो गया, और इसके अंदर जो ये मनी बिल के अंदर ये एमनेस्टी वगैरह भी शामिल हो गई। जो हमारे मुतवस्सित मुलाजमीन हैं, जो इनकम टैक्स देने वाले मुलाजमीन हैं, उनके लिए भी इसमें बड़ी छूट है। बड़ा दिन है आज इस लिहाज से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, सबसे पहले तो आप दाद के मुस्तहिक हैं कि 2010 से और 2011 में जो हमने पहले प्रोग्राम किए थे, जब स्विट्ज़रलैंड ने अपना रिटर्न ऑफ इलिसिट एसेट एक्ट जब अप्रूव किया था, और उस पर आपने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, मुझे याद पड़ रहा है, हमने किया था, मैंने और आपने, और वही उसी वजह से ये सारे काम पाकिस्तान में शुरू हुए। मेरा ख्याल है ये आज बहुत ही एक लैंडमार्क डे है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और मैं ये समझता हूँ जिस तरीके से छूट दी गई हैं और जिस तरीके से ये एमनेस्टी आज पास हो गई है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के कारोबारी तबके में और पाकिस्तान के आम जो छोटा ताजिर है उसके लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर होगा, अगर वो सही मायनों में अब अपना बिज़नेस करना चाहता है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो रियल एस्टेट के कारोबार में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, उनको अब रियल अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपने कारोबार में सही तरीके से, बिल्कुल जायज़ तरीके से इस काम को कर सकें। इस बजट का हॉलमार्क ये था कि इस बजट में आज तक मैंने पूरी अपोजिशन से सुनी है बातें, कोई गोया कि तौला साहब जब से ये स्कीम आई थी और इस हवाले से जो भी रिजर्वेशंस थी, आप क्या समझते हैं कि इस स्कीम के हवाले से और फिर नॉन फाइलर्स की जो पाकिस्तान में एक तरह के उनको एक कानूनी रिकग्निशन हासिल थी वो कम की गई है, और फिर इस स्कीम के हवाले से जितनी जो खास रिजर्वेशंस थी वो आज दूर हो गई है, और नॉन फाइलर्स की जो हौसला शिकनी है वो काफ़ी मुनासिब अंदाज से अब हो गई है। कान साहब, मैं आपको बताता हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो माइंडसेट है ना वो बड़ा ज़बरदस्त था। वो एक मीटिंग में मुझे कह रहे थे, बोलते कि जी अशफाक साहब, 2 कैटेगरीज होनी चाहिए, एक होना चाहिए फाइलर और दूसरा होना चाहिए क्रिमिनल। जो पैसे और या टैक्स फाइल नहीं करता और जो टैक्स नहीं देता वो हकीकतन वो क्रिमिनल है, क्योंकि उसका बोझ आप पे और मुझ पे पड़ रहा है। और ये जो गैप हम बढ़ा रहे हैं
فائلر اور نان فائلر کا میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری تھا، اور ابھی اس میں مزید آپ کو قدغنیں ان پہ لگانی چاہیے۔ اب دیکھیں جیسے کہ آپ ان کی ریسیٹ پہ میں نے تو کہا تھا کہ بینکنگ ڈپازٹ پہ بھی آپ ٹیکس لگا دیں تاکہ ایک مرتبہ یہ جان چھوٹ جائے اور جو لوگ اس قسم کا ٹیکس نہیں پے کرتے وہ سسٹم میں شامل ہو جائیں۔ نان فائلر پہ زمین تنگ کرنے کا مقصد ایک اور بھی ہے کہ اگر وہ ایک اور جو چیز آپ اس میں آپ کو اور ایڈیشن کر دیتا ہوں کہ جو نان فائلر ریٹرن، جو فائلر اپنا ریٹرن فائل نہیں کرے گا ایک حد تک اور جس ڈیٹ پہ آپ کو اناؤنس کیا گیا، اور اس کے بعد وہ بھی پورا سال نان فائلر میں رہے گا، مگر اس کا اطلاق مارچ 2019 سے ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں بہت اچھے ایسے اقدامات ہیں۔ جو پراپرٹی کا بھی تھا کہ یہ 40 لاکھ سے جو انہوں نے 50 لاکھ کیا، چلیے ٹھیک ہے اس میں، مگر میں سمجھتا ہوں جو شخص ایون 40 لاکھ کا اپارٹمنٹ یا پراپرٹی لے سکتا ہے اس کا فائلر ہونا بہت ضروری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو 25 لاکھ روپے پہ آج انہوں نے 50% ریبیٹ دیا وہ بھی بہت اچھا اقدام ہے۔ سافٹ ویئر ایکسپورٹس پہ جو 2019 میں ختم ہو رہی تھی معیار 0 ریٹ ٹیکس تھا ان کا ایکسپورٹ پہ، اس کو 2023 تک کرنا میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے۔ سارے اقدامات بہت اچھے، اور سب سے بڑی بات کامران صاحب جو اس میں ہے وہ فورن کنٹرولڈ کمپنی کا جو کانسیپٹ انٹروڈیوس اس بجٹ میں کیا گیا ہے، جو پہلے پاکستان کے ساتھ دھوکے ہوتے تھے کہ پاکستان میں کمپنی ہے، مالکان پاکستانی ہے، ایک کمپنی باہر بنائی جاتی تھی اور وہ کمپنی وہ شیئر اون کرتی تھی، یہاں انویسٹ کرتی تھی، جب کوئی چیز یہ کمپنی بکتی تھی تو کمپنی نہیں بکتی تھی، اس کے شیئر باہر بک جاتے تھے اور سارا کیپٹل گین باہر چلا جاتا تھا۔ اب یہ پاکستان میں اگر اس قسم کا کوئی بھی کام ہوگا تو سیکشن 101 اور سیکشن 109 یہ بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ اب ان کو پاکستان میں ٹیکس دینا پڑے گا، اس میں کافی چیزیں انہوں نے دی ہیں۔ دوسرا ایک اور ایسا اقدام انہوں نے یہ کیا کہ جو منیمم ٹیکس تھا امپورٹرز پہ کہیں انہوں نے اچھا تولا صاحب یہ بتائیے گا کہ ایمنسٹی کے حوالے سے جو تحفظات تھے جو کہ پراسپیکٹیو لوگ جو کہ ایمنسٹی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ تحفظات اس میں ایڈریس ہو گئے ہیں، یہ کیونکہ یہ منی بل کا حصہ بنا اور اب یہ قانون بن گیا ہے، تو وہ تحفظات جو کلیدی تحفظات تھے ایمنسٹی کے حوالے سے وہ اس میں ایڈریس ہو گئے؟ کامران صاحب بالکل ایڈریس ہو گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہترین اپرچونٹی ہے لوگوں کے لیے، اس میں بالکل بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری آ جائے گی اور کم از کم $3 سے $4 ارب کا آپ کو ٹیکس بھی جمع اب ہو جائے گا، تاکہ آپ کے اب جو ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر ہے، میں تو سمجھتا ہوں اس پیسے کو الگ سے رکھ کے اس میں پاکستان میں ڈیمز بنا دینے چاہیے تاکہ آپ کی فیوچر ریکوائرمنٹ اور انفراسٹرکچر ریکوائرمنٹ پوری ہوں۔ یہ بہت ہی اچھی ونڈو دی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کی جتنی ایمنسٹیاں میں نے کمپیئر کی ہیں ماں سوائے انڈونیشین ایمنسٹی کے، یہ بہترین ایمنسٹی ہے۔ ٹرکی میں بھی 0 ریٹ پہ شروع کی تھی انہوں نے، مگر میں سمجھتا ہوں یہ جو انہوں نے ریئل اسٹیٹ میں جو بالخصوص ایمنسٹی دی ہے کامران صاحب، اس کی کہیں کوئی نظیر نہیں ملتی، اور اگر اس کے باوجود بھی ہمارے لوگوں نے اس کو میرا خیال ہے اویل نہیں کیا تو ایک بدقسمتی ہوگی اس ملک کے ساتھ، تو ہم لوگوں کے ساتھ۔ اس کا یہ جو ہمارے ملازم پیشہ لوگوں کے لیے جو انکم ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے، اور اس سے ہر ملازم پیشہ شخص کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، لیکن کیا ملکی خزانے پہ اس کا بوجھ پڑے گا؟ کیونکہ یہ جو ٹیکس کی چھوٹ ہے آفٹر آل یہ پھر محصولات میں کمی کا باعث نہیں بنے گی؟ کان صاحب یہ صرف سیلری طبقے کے لیے نہیں ہے، ہر انڈیویجول کے لیے ہے، اور میرا خیال ہے اس کا جو آپ کا ایک بلوٹ ہے بہت بڑا ہے، 100 سے 125 ارب روپے کا ہوگا، مگر جس طریقے سے آپ کی جو کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے اور جس طریقے سے آپ کے کسٹم ٹیرف اور جس طریقے سے آپ نے ایف ای ڈیز بڑھائی ہیں، میں سمجھتا ہوں وہاں سے آپ کی کسٹم ڈیوٹی میں بھی اضافہ ہوگا۔ دوسرا آپ نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو آج آپ نے پاس کر لی ہے، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی یہ اسٹریٹ اوے فیڈریشن کے پاس جائے گی۔ اگر اس کے جی ایس ٹی کے اثرات کم ہوئے آپ کو سیلز ٹیکس میں پیٹرولیم پروڈکٹ پہ، تو ان کا حصہ صوبوں کو کم ہو جائے گا، فیڈریشن کے شیئرز میں اضافہ ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ کی 6% انفلیشن انہوں نے ٹارگٹ کی اور 6% جی ڈی پی، 12% سے اگر ان کو بڑھانا ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں 3,935 ارب کا ٹارگٹ ہے، اور اس میں اگر ہم 12% ایڈ کریں اور جو ٹارگٹ انہوں نے رکھا ہے 4,500 ارب کا
میرا خیال ہے اس کو اچیو کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوگی، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک اور ڈیویلیویشن شاید ایک ہوگی تو اس کے بعد ان کو اور بھی آسانی ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ جناب اشفاق تولا، ٹیکس امور کے ماہر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج کا دن بہت اہم ہے پاکستان میں کاروباری اور معاشی حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ ضروری تھی کہ یہ بجٹ منظور ہو جائے، بجٹ پیش کر دیا حکومت نے، اور بجٹ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ آنے والی حکومت کے لیے گو کہ معاشی چیلنجز بے پناہ ہیں، مالیائی چیلنجز ہیں، لیکن مثال کے طور پہ نان فائلر جو پاکستان میں ٹیکس نادہندہ ہیں، گوشوارے جمع نہیں کراتے، ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے اس بجٹ میں۔ آخری موقع ہے، قانون بن گیا ہے کہ ایمنسٹی کا فائدہ اٹھا لیں، اور وہ غیر دستاویزی معیشت جو کہ پاکستان میں آدھے سے زیادہ بتائی جاتی ہے وہ ڈکلیئر ہو جائے، پاکستانیوں کے اثاثے ملک کے باہر ان کے وہ ڈکلیئر ہو جائے۔ اس لحاظ سے یہ بجٹ بہت اچھا ہے، اور پاکستان میں انڈیویجولز کے لیے بہت اچھا ہے، ان کے لیے انکم ٹیکس میں چھوٹ دی گئی ہے۔ مجموعی طور پہ بڑا یہ ایک اہم اور پازیٹیو دن ہے آج کا۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اور اس پروگرام کے ذریعے ہم بار بار آپ کو بتا رہے ہیں کہ آنے والی حکومت کے لیے معیشت کے جو چیلنجز ہیں وہ لوہے کے چنے ہوں گے۔ ان کو ایڈریس کیسے کیا جا سکتا ہے، وے فارورڈ کیا ہے، اس کے لیے تجاویز کیا ہو سکتی ہیں۔ پاکستان میں معاشی امور کے ایک بہت ہی بین الاقوامی ریکگنائز ماہر ہمارے ساتھ ہوں گے، آنے والی حکومت کو تجاویز دیں گے۔ ڈاکٹر عشرت حسین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک۔ وقفے سے قبل ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا آج کی سب سے اہم ڈیولپمنٹ، بجٹ منظور ہو گیا، اس کے ساتھ ہی جو حکومت کی ایمنسٹی اسکیم آئی تھی وہ قانون کی حیثیت سے اس بجٹ کے ذریعے منظور ہو گئی ہے۔ پاکستان میں نان فائلرز کے لیے، وہ لوگ جو ٹیکس کے گوشوارے جمع نہیں کراتے، ان کے لیے سخت حالات سامنے آئے ہیں، سخت قوانین بنا دیے گئے ہیں، یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ لیکن اب اس حکومت کے آخری 10 دن باقی ہیں، اور یہ پوری صورتحال جو اس وقت آنے والی حکومت کے لیے ہے وہ انتہائی مشکل صورتحال ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے۔ 2 روز قبل ہم نے پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ جو معاشی اس وقت کیفیات ہیں، جو مختلف معاملات پہ معاشی چیلنجز ہیں، یہ ہر صورت میں بہت بڑے چیلنجز ہیں، ہم ان کو ہمالیائی چیلنجز بھی کہتے رہے ہیں، جس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کو اس پروگرام میں شامل کیا تھا، اور ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ ان مسائل کو وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آنے والی حکومت کے لیے ان کی حکومت چھوڑ کے جا رہی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے جواب بھی دیے تھے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ واضح ہے کہ صورتحال پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اس وقت بہت سیریس ہے۔ اگر ہم اس کے لیے محتاط انداز میں بھی کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیریس صورتحال ہے۔ اس پوری صورتحال کے حوالے سے آج اس کی عکاسی بھی ہوئی ہے، اور اس کی ایک جھلک نظر آئی آج قومی اسمبلی کے فلور پہ جب بجٹ کی منظوری کی بات ہو رہی تھی۔ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کے اسد عمر تھے، اور دوسری جانب موجودہ وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل۔ ایک طرف تو پاکستان کے جو ذخائر ہیں، فورن کرنسی کے ریزروز جو ہیں وہ تیزی سے گر رہے ہیں، $8 ارب کی اس میں کمی آ گئی جب سے IMF پروگرام ختم ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ریزروز جو کم ریزروز ہمارے پاس رہ گئے ہیں، $10.7 بلین رہ گئے ہیں اسٹیٹ بینک کے اس وقت، اس میں سے بھی 7 سے 8 ارب اس وقت جو ہے وہ شارٹ ٹرم کمرشل بورنگ ہے۔ تو ہم تو اتنے انتہائی خطرناک صورتحال کے اندر آ چکے ہیں کہ مفتاح صاحب کو خوشی ہوگی یہ ریفرنس سن کے کہ $80 پہ آئل ہٹ کر گیا ہے، ریزروز گر رہے ہیں ایٹ دس سپیڈ، دی ٹائٹینک از اباؤٹ ٹو ہٹ دی آئس برگ۔ اسد صاحب نے ایک دم صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے سر، ایٹ اے سچویشن وچ از آف سم کنسرن اور پرہیپس مور دین سم کنسرن کہ our reserves have not been at the level they were last year. They have gone down, and the current account deficit is a serious problem. I've mentioned this before in the House. But Alhamdulillah, in the month of March, our exports went up by 24%. In April, our exports went up by 18%. And our imports are now going up more slowly, 6% and 2% respectively in the previous 2 months. And so I think that we've turned the tide, and hopefully we will avoid that iceberg that you refer to. I'm trying to, but it is a Titanic, and it's very difficult to steer it away from that iceberg. گویا کہ آپ نے دیکھا کہ دونوں ماہرین کی یہ رائے ہے کہ پاکستان کی معیشت کے حالات جو ہیں وہ تشویشناک ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جا رہی ہے، اگلے 2 مہینے ہوں گے کہ ٹیکر گورنمنٹ کے پاس، اور اس کے بعد نئی حکومت ہوگی۔ یہ معاشی چیلنجز، یہ ہمالیائی چیلنجز، اس کا
मुकाबला कैसे करना है, इसकी ये पहचान तो लिए गए हैं, इसके लिए दवा क्या हो सकती है, उसका इलाज कैसे हो सकता है, ये जानने के लिए आज हमने दावत दी है पाकिस्तान के इंतहाई बाइज़्ज़त माहिर माशियात हैं, बैनुल अक़वामी शोहरत के साबिक़ गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इशरत हुसैन हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब ने हालिया दिनों में एक और किताब तहरीर की है और बहुत ही वक्त के लिहाज से बहुत अहम किताब है और जो कि उसकी बड़ी पजीराई भी हो रही है, गवर्निंग द अनगवर्नेबल इंटरनेशनल रिफॉर्म्स फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं कि नाकाबिले इंतज़ाम का इंतज़ाम कैसे करना है, जमहूरी हुक्मरानी के लिए इदारा जाती इस्लाहात रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है और वो किस तरह से हो सकती है। डॉक्टर साहब की ये किताब बड़ी पढ़ी जा रही है, लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उससे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात में, इस सूरत हाल में, इस वक्त जिसमें माशी आर्ज़े पाकिस्तान को लाहक हैं, उसको एड्रेस कैसे करना होगा, उसको सुधारना कैसे होगा, डॉक्टर साहब को इसीलिए हमने दावत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशरत हुसैन साहब, आपने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, आपने अपनी किताब में ख़ास तौर पर, जो पहले हम किताब की बात कर लें, आपने कहा कि पाकिस्तान के पहले जो 40 साल थे वो पाकिस्तान के लिए उसमें पाकिस्तानी माशी तौर पर सरकुरू हुआ है। उसके बाद जो हमारा इन्हताद आना शुरू हुआ है, गोया कि पहले 40 साल जो हैं हमारे तरक्की के और पाकिस्तान आगे से आगे जा रहा था और उसके बाद आखिरी 30 साल में नीचे से नीचे चले गए। गोया कि हमारा बुनियादी मसला क्या है जो कि हमें नीचे की तरफ धकेल रहा है? शुक्रिया कामरान साहब, आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। इस किताब का जो सबसे बड़ा मौजू है वो ये है कि कौम जो है वो एक ऊंची रफ्तार से आगे जा रही थी। 40 साल में इतने सारे हमारे चैलेंजेस थे, उसके बावजूद भी दुनिया की जितनी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमीज़ थी उसमें पाकिस्तान का शुमार था और हिंदुस्तान और बांग्लादेश और ये वियतनाम वगैरह सारे पीछे रह गए थे। और उसके 25 साल जो पिछले 1990 से 2015 के थे, उसमें हमारा जो है वो एक ज़वाल माशी तौर पर शुरू हो गया और नॉट ओनली माशी पर और सोशल इंडिकेटर्स भी हमारे जो हैं वो गिरने शुरू हो गए। तो इस किताब का मकसद ये था कि हम तहकीक करें एविडेंस की बेसिस पर, डेटा की बेसिस पर कि इसकी वजूहात क्या हैं। और मैंने काफ़ी इस पे रिसर्च की है और मेरा जो आखिरी इसमें निकला है कंक्लूशन वो ये है कि हमारी जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस हैं, पर्टिकुलरली डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की, वो इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि उन्होंने जो मैनेज करना है, जो पॉलिसीज़ को ट्रांसलेट करना है, जो आम आदमी को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जो पब्लिक गुड्स देने हैं, उसमें हम नाकाम हो गए हैं। और ये इदारे ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और वही इदारे आज जो हैं वो कमज़ोर तरीन हो चुके हैं। तो इसकी सारी ज़िम्मेदारी हमें ये है कि उन इदारों को गोया कि डॉक्टर साहब आप ये फरमा रहे हैं कि हमारा बहरान जो है वो हम इदारों को बिल्ड करने के बजाय हम इदारों को कमज़ोर करते नज़र आ रहे हैं और इदारों की कमज़ोरी की वजह से हम पाकिस्तान को माशी इन्हितात की जानिब हमने गामजन कर दिया है। सारा मसला इदारों की हमारी मुसलसल कमज़ोरी। एक बड़ा दिलचस्प बात आपने इस किताब के अंदर जो सामने आती है, आपने कहा कि करप्शन शायद सबसे बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि करप्शन जैसे आपने कहा इंडोनेशिया में है, बांग्लादेश में है, भारत में है, तो ये सिर्फ करप्शन मसला नहीं है। ये भी बड़ी दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है और आपकी तहकीक का हिस्सा है किताब की। जी नहीं, करप्शन बहुत ख़राब चीज़ है, मैं उसको कंडोन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मुकाबला कर रहा था कि इंडोनेशिया, बांग्लादेश और हिंदुस्तान में भी करप्शन है। लेकिन वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ पर जो लोग करप्ट थे वो गवर्नमेंट में भी थे और प्राइवेट सेक्टर में भी थे। उन्होंने आपस में बांट की, लेकिन वही पैसे अपने मुल्क में दोबारा इन्वेस्ट किए। तो आप ये देखें कि हिंदुस्तान की इन्वेस्टमेंट रेशो जो है वो 30% पहुँच गई और बांग्लादेश की 28% पहुँच गई। जब आप इतना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे तो आपकी इकनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, इकनॉमिक ग्रोथ से पॉवर्टी रिड्यूस होती है और सोशल इंडिकेटर्स। हम जो हैं अभी तक वो 14-15% इन्वेस्टमेंट रेशो पे बैठे हुए हैं और इसी वजह से हर साल हमें 3 से 4% जो है वो बाहर से बोरोइंग करनी पड़ती है। बांग्लादेश जो कि एड डिपेंडेंट था
آج اس کو کوئی بوروئنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اس کے ریزروز بھی ہم سے زیادہ ہیں اور اس کی جو ٹکا ہے وہ بھی ہم سے مضبوط ہے۔ تو آپ صرف یہی اندازہ لگا لیں کہ یہ دونوں ملک جو تھے وہ ایک ملک کا حصہ تھے، ایک کدھر جا رہا ہے، اور پہلے 71 سے اور 90 تک وہ بہت ہی پیچھے تھے ہم سے، اور آج وہ ہم سے آگے ہو گئے ہیں۔ تو کرپشن وہاں پہ بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا تھا 2005-2006 میں دنیا کا سب سے کرپٹ ترین ملک جو تھا وہ بنگلہ دیش تھا۔ ہم نے نہ تو سول سوسائٹی اور این جی اوز کو نہ پرائیویٹ سیکٹر کو کھلی چھٹی دی ہے کہ وہ جو حکومت کی کمزوریاں ہیں ان کو کمپنسیٹ کرے، اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ کھلی طرح سے بزنس کرے اور انویسٹمنٹ کرے جس سے اکانومی بڑھتی ہے، اور این جی اوز جو ہیں اور سول سوسائٹی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ سوشل سیکٹرز میں اسکول اور کلینکس اور ڈسپینسریز اور ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں۔ ہم جب مل جل کے سارے کام کریں گے، ہم نے اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو اتنا جکڑ کے رکھا ہوا ہے، ٹیکسیشن اور ریگولیشن اتنی زیادہ کر دی ہے کہ وہ اب کوئی انیشیٹو لیتے نہیں ہیں۔ پھر آپ کی پالیسیز یہ ہیں کہ انرجی میں آپ نے 17% گارنٹی ریٹ آف ریٹرن ڈالرز میں ان کو دے دیا ہے۔ اب کون ہے جو کہ مینوفیکچرنگ میں جائے گا اور وہ وہاں پر دنیا سے کمپیٹ کرے گا اور ایکسپورٹ کرے گا؟ تو آپ کی جو پالیسیز ہیں اس کو بھی آپ نے چینج کرنا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کی جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اسی پرائیویٹ سیکٹر نے پاکستان کو اوپر پہنچایا تھا، اور اس زمانے میں ایک لبرلائز موومنٹ تھی۔ اب ایک فیکٹری کا انسپیکٹر بھی جو ہے وہ جا کے ایک کمپنی کو بند کر دیتا ہے۔ ایف بی آر والے جو ہیں وہ صرف انہی لوگوں سے ٹیکس لے رہے ہیں جو کہ ٹیکس نیٹ میں ہیں، اور ان کے اوپر ایڈوانس ٹیکسز بھی لگا رہے ہیں، ان کے اوپر ریفنڈز بھی نہیں دے رہے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اکانومی جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں چلاتی ہے، اکانومی جو ہے یہ ظاہر ہے کہ بہت اہم معاملات ہیں ڈاکٹر صاحب جس کی طرف آپ نے نشاندہی فرمائی، اور ظاہر ہے کہ یہ آنے والی حکومت کے لیے سب سے اہم رہنما اصول ہے کہ آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو کھلا چھوڑنا ہے، پرائیویٹ سیکٹر پہ جو قدغنیں ہیں اس کو روکنا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ بجلی کی قیمتوں پہ جو اثرات ہو رہے ہیں اس کو سنبھالنا ہے۔ بالکل آپ نے بہت امپورٹنٹ یہ ایک رہنما اصول تعین کیا۔ اب آ جاتے ہیں قرضوں کی جانب، جو کہ اب 91 ارب ڈالر سے ہمارے تجاوز کر گئے ہیں پچھلے 5 سال میں، ان میں مزید 50% اضافہ ہو گیا ہے۔ نئی حکومت آئے گی تو اس کے سر پہ پہلا بوجھ تو یہ ہوگا، کیا کرے گی اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، کیا اس کی تجویز ہے؟ کامران صاحب، جب 1999 میں جب آیا تھا پاکستان اور گورنر بنا تھا، اس وقت ہمارے قرضے جو تھے وہ ہماری ٹوٹل انکم کے برابر تھے، یعنی 100% تھے۔ اس میں 50% ایکسٹرنل ڈیٹ تھا اور 50% جو تھا وہ ڈومیسٹک ڈیٹ تھا۔ اور وہ جب 2007 میں جب یہ حکومت ختم ہوئی ہے تو ہمارا قرضہ 100% جی ڈی پی کے بجائے 50% تک آ چکا ہے۔ تو آپ کے سامنے اسی ملک کی مثال موجود ہے کہ اس کو کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس کے 3-4 بڑے اصول ہیں۔ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کو ایکسپورٹ گروتھ جو ہے اس کی اوپر توجہ دینی ہے۔ پچھلی دونوں حکومتوں نے 2008 کے بعد سے ایکسپورٹس کی طرف توجہ نہیں دی۔ جب آپ کے پاس لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو آپ ڈومیسٹک کنزیومر کے اوپر تو پریفرنس دیتے ہیں اور انڈسٹری کو لوڈ شیڈنگ نہیں کرتے۔ جو ایکسپورٹر کو وہاں سے آرڈرز ملے ہوئے ہیں وہ آرڈرز وہ پورے نہیں کر سکتا۔ جو بائر ہے وہ کہتا ہے جی کہ آپ میرے آرڈرز پورے نہیں کر سکتے، میں تو کمبوڈیا اور ویتنام جا رہا ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو پیسے آپ کو کما کے دے رہا ہے سیکٹر، جو ڈالرز کما کے دے رہا ہے، اس کو آپ نے $25 بلین سے $21 بلین پہ لے آئے۔ اگر آج وہی رفتار رہتی ہمارے ایکسپورٹس کی تو کامران صاحب آج آپ کا ایکسپورٹ جو تھا وہ 36 بلین کا ہوتا، جس کی وجہ سے آپ کو قرضے نہیں لینے پڑتے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 15 بلین سے کم ہوتا، اور آپ کے پاس جو ہیجان کی اس وقت انسرٹنٹی ہو گئی ہے اور جو کرائسس سچویشن ہے یہ نہیں ہوتی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ اتنا ڈسپونڈنٹ ہونے کی بات نہیں ہے، اس میں ہمیں پرو ایکٹیو پالیسیز کرنی ہے۔ آخر 14% اگر ایکسپورٹ کی گروتھ ہوگی تو آپ کی ری پیمنٹ کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔
اگر تو آپ ڈاکٹر صاحب یہ بہت آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے، معاف کیجیے گا میں مخل ہوا ہوں، میں یہ آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ہمارے اس وقت کے 3 بڑے مسئلے جو ہیں، جو ہماری معیشت کے 3 بڑے چیلنجز جو ہیں، جس میں پہلا چیلنج جو ہے ہمارے جو بین الاقوامی قرضے ہیں ان میں اضافہ، کیونکہ ہمیں بورنگ زیادہ کرنی پڑ رہی ہے، ہمارا جو جاری اکاؤنٹس کا خسارہ ہے، یہ دوسرا بڑا معیشت کا چیلنج ہے، یہ اور پھر تیسرا اوبویسلی ہمارے ایکسپورٹس کم ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ہے کہ اس سب کا تعلق، براہ راست تعلق یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی، ہماری ایکسپورٹس 5 سال میں کم ہو گئی ہیں، اور یہ جڑ ہے اس وقت ہماری جو معاشی بیماریاں ہیں، جو کہ ہمارا سب سے بڑا بحران ہے کہ ہمیں اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہیں، اور اس کے بغیر اگر یہ ہم نے ایڈریس کر لیا تو یہ 3 بڑے چیلنجز جو ہیں یہ ایڈریس ہو جائیں گے۔ ایم آئی رائٹ؟ یہی آپ نے فرمایا، یہی تشخیص فرمائی آپ نے؟ اس میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ 2 چیزیں میں اور شامل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں آنا بڑا ضروری ہے، اور آپ جو بھی کوشش کریں آپ یہ کہیں کہ یہاں پر 2 بلین جو آ رہا ہے بڑا کم آ رہا ہے۔ 2007 میں $5 بلین فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آیا تھا۔ اگر آپ اسی رفتار پہ چلتے ہیں آج، تو آج اللہ کے فضل سے آپ کے پاس 10 بلین فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوتا، آپ کا سرپلس اور ریزرو جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے۔ تیسرا ریمیٹنسز ہیں۔ یہ اگر 3 چیزوں کی طرف آپ توجہ دیں، ریمیٹنسز کے، ایکسپورٹس پر اور ایف ڈی آئی پر، اور جو بھی گورنمنٹ آئے پاور میں اس کو کہنا چاہیے ہماری 3 پرائرٹیز ہیں، اس کے لیے ہم اپنی جو بھی حکمت عملی کریں گے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ان اداروں کو آپ نے مضبوط کرنا ہے۔ پہلے ایکسپورٹ پروموشن بورڈ بننا تھا جس میں کہ سارے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ اور حکومت کے لوگ ہوتے تھے، اور پرائم منسٹر خود اس کو ہر 3 مہینے کے بعد پریزائڈ کرتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے آپ کے کیا مسائل ہیں، اور ان مسائل کو سننے کے بعد فیصلے کیے جاتے تھے، ایکشن لیا جاتا تھا، اور اس کی فالو اپ ہوتی تھی کہ اچھا اسٹیٹ بینک نے یہ کرنا ہے، منسٹری آف فائنانس نے یہ کرنا ہے، ایف بی آر نے یہ کرنا ہے۔ اس طرح حکومت چلتی ہے، اس طرح ادارے چلتے ہیں۔ جیسے میں کہتا رہا ہوں کہ مینجمنٹ کی بات ہے، آپ پاکستان کو مینیج کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز میں ایک اور چیز آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس میں کہ یہ جو ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے، جو ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانا ہے، یہ مجھے گتھی سلجھائیے گا کہ ہمارے ہاں مجموعی طور پہ پاکستان کی صورتحال اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا ٹیررزم کا، جو کہ ظاہر ہے کہ جب آپ گورنر تھے بہت زیادہ سنگین صورتحال تھی، جو پاکستان میں دہشت گردی کے معاملات تھے وہ اب ہم نے ایڈریس کر لیے ہیں، کافی حد تک صورتحال بہتر ہے۔ بجلی کا بحران ہمارا اس لحاظ سے کم ہو گیا ہے، پچھلے سال انڈسٹریز میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی، اور اس کے علاوہ جمہوریت کا ایک تسلسل بہرحال یہ چل رہا ہے۔ یہ 3 چیزیں تو بڑی پازیٹیو ڈیولپڈ ہوئی ہیں پچھلے 4-5 سال میں، 6 سال سے ہوتے ہوئے، تو اس کا فائدہ ہماری صنعت کو کیوں نہیں ہو رہا، ہماری انویسٹمنٹ پہ کیوں نہیں ہو رہا، ہماری غیر ملکی سرمایہ کاری پہ کیوں نہیں ہو رہا، جبکہ یہ 3 ہم نے میجر اچیومنٹس حاصل کر لی ہیں؟ یہ دیکھیں کمران صاحب، آپ دیکھیں ہم اب 6% اکنامک گروتھ کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلا باہر والا جو انویسٹر ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس حکومت کی گروتھ ٹریجیکٹری اوپر جا رہی ہے کہ نیچے جا رہی ہے، اسٹیگننٹ۔ 10 سال تک آپ اسٹیگننٹ تھے، آپ کی گروتھ اوپر نہیں جا رہی تھی۔ اب یہ گروتھ اوپر جانی شروع ہوئی ہے تو ہمارا ایک پولیٹیکل مسئلہ ہو گیا ہے۔ جولائی سے ہم اسٹیٹ آف پولیٹیکل پیرالسس میں ہیں۔ اب لوگ جو ہیں وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل انسرٹنٹی جو ہے ختم ہو، نئے الیکشنز آئیں، اور نئے الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئے گی اس کی پالیسیز دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم انویسٹ کریں گے، چاہے وہ پاکستانی انویسٹر ہو چاہے وہ باہر کا انویسٹر ہو۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر عشرت حسین، سابق گورنر اسٹیٹ بینک، یہ بہت ہی امپورٹنٹ معاملات ہیں جس کے لیے آج ہم نے یہ اپنا پروگرام وقف کیا ہوا ہے، کیونکہ سیاست اور ایک دوسرے کی تو میں یہ تو سب کچھ بہت ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ ٹھوس مسئلہ ہے پاکستان کا، معیشت کا، کاروبار کا، اب آگے بڑھ رہا ہے، ہم نئے الیکشن کی جانب بڑھ رہے ہیں، نئی حکومت نے آنا ہے، اس کو کرنا کیا ہے، یہ کلیدی معاملات ہیں جس کا جو محور ہیں پورے پاکستان کی ترقی کا۔ ڈاکٹر عشرت حسین ان بہترین پاکستانیوں میں سے ہیں جو ان کے جواب دے سکتے ہیں۔ ہم مزید سوالات پوچھیں گے ڈاکٹر عشرت حسین سے، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔
वेलकम बैक। बहुत अहम गुफ्तगू हो रही है। हम मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मसाइल हैं पाकिस्तान की मैशत के, कारोबार के, गोया के पाकिस्तान की तरक्की के, पाकिस्तान के वे फॉरवर्ड के। कि उस वक्त हम ये बात कर रहे हैं डॉक्टर इशरत हुसैन से कि जब एक मुंतखब हुकूमत एक बार फिर अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, इलेक्शन के हम करीब जा रहे हैं, नई हुकूमत आने वाली है, एक बार फिर नई हुकूमत के लिए माशी चैलेंजेस हैं और बहुत टफ चैलेंजेस हैं, लेकिन उनको एड्रेस कर लिया जाए तो पाकिस्तान एक बार फिर तरक्की की शाहराह पर आगे निकल जाएगा और उसका हल हमें तजवीज़ कर रहे हैं मोहतरम डॉक्टर इशरत हुसैन हमारे साथ मौजूद है। हालिया दिनों में इस हवाले से उन्होंने एक बड़ी मारूफ किताब भी लिखी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। टाइम ज़रा सा कम है लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपसे पूछ लूँ। एक और बड़ा मसला जो हमारी मैशत से चिपक गया है पिछले मुसलसल कई सालों से, और वो है सर्कुलर डेट्स का मामला। ये जो हमारे गर्दिशी कर्जे हैं, ये हुकूमत आई थी 450 अरब के थे गर्दिशी कर्जे, इन्होंने साफ किए, फिर काम शुरू हुआ, अब जा रहे हैं ये लोग तो फिर 850 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे हैं। पाकिस्तान का पूरा एनर्जी का निज़ाम जो है इसकी जकड़ में है। इसका हल तजवीज़ कीजिए क्या है? इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि आप स्टॉक्स जितने भी होते हैं सर्कुलर डेट के, उसको आप लिक्विडेट कर देंगे, उसको रीपे कर देंगे जैसे 2013 में हुआ। लेकिन जो फ्लो है, जो जड़ है इस बात की कि ये क्यों सर्कुलर डेट होता है, जब तक कि आप उसको ग्रिप में नहीं लाएंगे उस वक्त तक ये मसला ऐसे ही चलता रहेगा। दो बातें हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनके जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं, थेफ्ट है, वो 19-20% है, लेकिन जो नेपरा है उसने जो टैरिफ दिया है वो 15% पे दिया है। तो 4 से 5% के जो लॉसेस आपके हो रहे हैं सिस्टम के, वो कोई तो पे करेगा। गवर्नमेंट कहती है कि हमारा काम नहीं है, हम तो सिर्फ टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं देंगे, तो वो हैंग कर रहा है, वो इस सर्कुलर डेट का एक हिस्सा है। दूसरा, आपकी जो रिकवरी है, वो बिलिंग आप करते हैं अगर 100%, तो रिकवरी जो है वो 90% है, और बिलिंग में भी इन्फ्लेटेड बिलिंग है क्योंकि वहाँ लॉसेस ज़्यादा हैं। उसको छुपाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ जो हैं वो इन्फ्लेटेड बिल करती हैं, उसमें फिर डिस्प्यूट्स होते हैं और उसकी रिकवरी भी नहीं होती है। जब रिकवरी नहीं होती है तो आपने परचेस प्राइस तो पूरी कर दी और आपकी जो सेल प्राइस है उसमें आपको घाटा पड़ रहा है। आप मुझे बताइए कौन सी बिज़नेस है जो वो इस तरह लॉसेस पे चलती रहेगी? ये लॉसेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं थेफ्ट की वजह से और नॉन रिकवरी की वजह से। जब तक कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को या तो रीस्ट्रक्चर करें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दें, या इनको प्राइवेटाइज़ करें और प्रोफेशनल लोग लेके आएँ, वरना ये सर्कुलर डेट जो है वो बढ़ता रहेगा। अब मुश्किल ये है कि हर एक को इसका हल पता है। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये कोई नई बात नहीं है। जो हुकूमत में लोग हैं, जो डॉक्टर साहब, एक और सबको पता है ये। जो पाकिस्तान का खजाने का खून रस रहा है और वो है ये कौमी कॉरपोरेशंस है, और जो कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तान स्टील है, PIA है। ये हुकूमत आई थी 2013 में, बड़े वादे थे, बड़े वईद थे, तमाम चीज़ें थी, लेकिन जाते जाते एक बार फिर जो है इन कौमी कॉरपोरेशन का हाल हम देख रहे हैं। तबाहकुन सूरत हाल है। एक पिछले इस वक्त तकरीबन 412 अरब रुपए के PIA के कर्जे और नुकसानात हैं। पाकिस्तान स्टील के तकरीबन 380 अरब रुपए के नुकसानात हैं। फिर और कौमी कॉरपोरेशन है 1000 अरब, तो ये 500 अरब, तो ये शायद तकरीबन हमारा साल का ये खा जाती हैं। ये भी एक नासूर है ना जो हमसे चिमटा हुआ है। नहीं हो पा रही निष्कारी, ये नहीं हो रहा कंसेंसस। आप करें क्या करें सर? आप ये देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब PPP की गवर्नमेंट थी और वो करना चाह रहे थे प्राइवेटाइज, तो PMLN ने उसको अपोज कर दिया। अब जब PMLN आई और वो करना चाह रहे थे तो PPP और PTI ने इसको पोस्ट कर दिया। ऑल्दो इनके मंशूर में सबके ये है कि जो लॉस मेकिंग हैं इदारे, उनको हम या तो रीस्ट्रक्चर करेंगे और उनको प्रॉफिटेबल बनाएंगे, अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं बनते हैं तो हम उनको प्राइवेटाइज़ करेंगे। ये इनके लिए भी अच्छा है कि 400-500 बिलियन जो खर्च कर रहे हैं इनके लॉसेस के ऊपर, उसको ख़त्म करके तालीम, सेहत, ड्रिंकिंग वाटर, जिससे आम आदमी को फ़ायदा होगा, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी पॉलिटिशियंस की। आपको याद होगा कामरान साहब
کہ 2004-2003 میں ہمارے جو نیشنلائز کمرشل بینکس تھے یہ 50 سے 60 بلین کی سبسڈی لیتے تھے گورنمنٹ سے کہ ان کے لاسز ہوتے تھے. آج یہی بینکس جو ہیں وہ 100 بلین روپیز کے ٹیکسز اور ڈیویڈنڈز اور پروفٹس حکومت کو دے رہے ہیں. اور حبیب بینک کو جب 26% پہ بیچا گیا ہے یو ایس مارکیٹ میں تو $1 بلین ریز کیا گیا ہے. تو آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں بینک تھے ہمارے اور کہاں آج بینک ہیں. 21% انٹرسٹ چارج کرتے تھے, 25% ان کا نان پرفارمنگ لونز تھے, آج 6-7% نان پرفارمنگ لونز ہیں ان کے. اور ان کی جو اس وقت اسٹرینتھ ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ بینکس کیوں ہیں, کیونکہ آپ کو ریگولیٹر ایک مضبوط چاہیے اور پرائیویٹ سیکٹر کو آپ اجازت دیں کہ وہ کام کرے ود ان دی لاز اینڈ ود ان دی باؤنڈریز, اور جو نہیں کریں ان کے اوپر آپ سختی کریں, ان کے خلاف ایکشن لیں. یہ میرا کہنے کا ہے کہ پرائیویٹائزیشن اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ ہمارے ریگولیٹرز مسئلے کا حل یہی ہے کہ حکومت اپنے آپ کو شرنک کرے. ان جیسے بینکوں کی نچکاری ہوئی ایسے ان کارپوریشنز کی بھی نچکاری ہو, اس میں ایک سیاسی کنسنسس ہو اور ان سے جان چھڑائیں. جیسے کہ آپ نے بہت یہ تاریخی حقائق ہیں جو بینکوں کے حوالے سے آپ نے پیش کیے, اور اس وقت جو ان قومی کارپوریشن کا حال ہے وہ بھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور معاملہ وہ یہ کہ ہماری جو ہمارے روپے کی قدر ہے وہ مسلسل گر رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے ایک نفسیاتی اثر بھی ہوتے ہیں کہ آپ کی کرنسی جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے, اور ایسا لگتا ہے آپ ہمیشہ سے اس بات کے دائی رہے ہیں کہ روپے کی قدر کم نہیں ہونی چاہیے, اور آپ اس حوالے سے بہت آپ کی دلائل بھی ہیں, لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ ناقابل برداشت تھی روپے کی قدر, تو اب یہ گرنی پڑی اور یہ گر گئی, اور ظاہر ہے کہ پچھلے چند مہینوں کے اندر یہ 10-12% کی ہمارا ڈیپریشیٹ ہو گیا ہے. اس پہ کتنے فکر مند ہیں آپ کو, اس کو کتنا سنبھالنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ ساری چیز لنکڈ ہے کامران صاحب. اگر آپ کے ریزروز جو ہیں وہ مضبوط لیول پہ ہوں گے تو مارکیٹ میں کانفیڈنس ہوگا. جب مارکیٹ میں کانفیڈنس ہوگا تو امپورٹر اپنی 3 مہینے کی پہلے سے ایڈوانس بکنگ نہیں کرے گا فارن ایکسچینج کی, اور ایکسپورٹر جو ہے وہ 90 دن کا انتظار نہیں کرے گا کہ وہ اپنے پیسے یہاں پر ریپیٹریٹ کرے. اس کو تو یہ ہے کہ اس وقت تک پتہ نہیں روپے کی قیمت کیا ہوگی تو میں وتھ ہولڈ کروں. تو سپلائی جب آپ وتھ ہولڈ کریں گے اور ڈیمانڈ بڑھے گی تو نیچرلی یہ تو ایک اصول ہے کہ اس کی جو پرائس ہے وہ گرنی شروع ہو جائے گی. یہ آج ہو رہا ہے. لیکن اگر اسٹیبلٹی ہو کہ ریزروز کی موجودگی میں کسی کو اسپیکولیٹ کرنے کا یا انسرٹنٹی کا وہ نہیں پڑے گا کہ بھئی چلو آج لے آؤ گے, کل اگر ہمیں ضرورت پڑے گی تو اسی ریٹ پر ہمیں مل جائے گا, تو اس کو ہولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا وتھ ہولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مارکیٹ سینٹیمنٹ جو ہے کامران صاحب یہ بہت بڑا عنصر ہے انٹر بینک مارکیٹ ریٹس کو اور کرب مارکیٹ ریٹ کو ڈٹرمن کرنے کا. اس میں آپ نے کانفیڈنس کریٹ کرنا ہے اور اسٹیٹ بینک کی پالیسیز پہ لوگوں کو اعتماد ہو کہ جو اسٹیٹ بینک کر رہا ہے وہ بہتر کر رہا ہے. یہ پولیٹیکل انٹرفیرنس اس میں نہیں ہونی چاہیے. کوئی فائنانس منسٹر کوئی پرائم منسٹر جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے کاموں میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے اور اس کو کھلی چھٹی دے کہ وہ کس طرح سے مارکیٹ کا سینٹیمنٹ جو ہے وہ پازیٹیو کرے. آپ دیکھیں اس میں قدرے بہتری ہوگی. بہت بہت شکریہ محترم ڈاکٹر عشرت حسین ہمارے ساتھ تھے, اور یہ پروگرام ہم نے مختص کیا خاص طور پہ کہ آج ان ٹھوس موضوعات پہ بات کریں, مسائل کا جو کہ پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی مصیبت ہے وہ ہے پاکستان کے معاشی چیلنجز, ان کو کیسے حل کرنا ہے. اور یہ وقت ہے جب ایک منتخب حکومت کا وقت ختم ہو رہا ہے, جانے دے کہ وہ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کیا انہوں نے کیا اور کیا نہیں کیا. بہرحال ان کو ایڈریس کرنا ہے. آگے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی, اس کے بعد نئی حکومت آئے گی, اور ان کلیدی مسئلوں کا ایک سوبر, سیزنڈ, ایجوکیٹڈ, ایکسپیرینسڈ کیا آنسر ہو سکتا ہے, جواب کیا ہو سکتا ہے. ڈاکٹر عشرت حسین ہمارے پاس بہترین پاکستانیوں میں سے ایک اویلیبل تھے جو کہ ہم نے آپ کے سامنے ان کی جو حل انہوں نے تجویز کیے وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں. سیاستدانوں کو چاہیے جو آنے والے ہیں, جو جانے والے ہیں, جو پھر جڑنے والے ہیں کہ ان کو دیکھیں, اس پہ عمل کریں, اور اس کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا. اور بہت ہی سمپل سلوشنز ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے تجویز کیے ڈاکٹر عشرت حسین نے, اور اسی لیے ہم نے یہ آج کا پروگرام کیا تھا.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے. پیر کو آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.